अस्सलाम वालेकुम। मुझे कहते हैं सैयद यासिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तमाम नए आने वाले दोस्तों से दरख्वास्त है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि तमाम नई आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंचती रहें। मरियम नवाज पंजाब की वजीर आला बनने के इंतहाई करीब, मगर अब भी नून लीग के दिल में एक डर और एक खौफ है। ये डर और ये खौफ किससे है, ये सारी डिटेल आपको बताई जाएगी इसी व्लॉग में। दूसरी तरफ आसिफ अली जरदारी ने बिलावल हाउस में अपना सामान पैक कर लिया है और वो कहां जाने वाले हैं, ये सारी मालूमात भी आपसे इसी व्लॉग में शेयर की जाएंगी। और आखिर में हम बात करेंगे चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की, कि जिनसे इलेक्शन के बाद बेपनाह बार राब्ता करने की कोशिश की गई, उनको मनाने की कोशिश की गई, लेकिन हर बार इमरान खान ने एब्सोल्युटली नॉट कहा। उनसे मिलने के लिए कौन गया और किसने भेजा, ये सारी डिटेल भी होगी इसी व्लॉग में। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मरियम नवाज साहिबा की, जो तकरीबन वजीर आला पंजाब मुंतखब हो चुकी हैं। ब्यूरोक्रेसी ने उनको तमाम मालूमात देना शुरू कर रखी हैं काफी दिनों से, लेकिन फिर भी मुस्लिम लीग नून के दिल में एक डर और एक खौफ है। ये डर और खौफ क्यों है उनके दिल में? हालांकि उनके जो चचा हैं शहबाज शरीफ साहब, वो वजीर आजम के बहुत बड़े उम्मीदवार हैं। असेंबली में मुस्लिम लीग नून की जो है वो सीटें भी पूरी हो चुकी हैं, पंजाब असेंबली में उनकी अक्सरियत है, लेकिन फिर भी जो है वो मुस्लिम लीग नून मुतज़लज़ल का शिकार है। यानी मुस्लिम लीग नून, अगर ये कहा जाए कि रंजीत सिंह के बाद पंजाब में सबसे ज्यादा दफा हुकूमत कर चुकी है, तवील वक्त के लिए हुकूमत कर चुकी है, तो ये कहना गलत नहीं होगा। इससे पहले नवाज शरीफ, फिर शहबाज शरीफ, फिर हमजा शहबाज शरीफ, और अब जो है वो मरियम नवाज साहिबा जो है वो वज़ीर आला बनने के लिए बिल्कुल तैयार बैठी हैं। लेकिन नून लीग फिर भी जो है किसी भी तौर पर मुतमईन नहीं है। इसकी एक वजह तो यह है कि मुस्लिम लीग नून के अंदर कुछ रहनुमा ऐसे हैं कि जो मियां नवाज शरीफ साहब के इस फैसले के सख्त खिलाफ हैं कि जिसमें उन्होंने मरियम नवाज को जो है वजीर आला पंजाब बनाया। चूंकि मुस्लिम लीग नून के कुछ लोगों, कुछ बड़ों का यह ख्याल है, कुछ जो पुराने लोग हैं उनका यह ख्याल है कि मुस्लिम लीग नून की यह फितरत रही है, शरीफ खानदान की यह फितरत रही है कि वो जो भी बड़े आईनी ओहदे हैं वो अपने घर से बाहर किसी को नहीं देते। और यही वजह है कि सबसे पहले नवाज शरीफ साहब खुद वजीर आला बने, उसके बाद वो खुद मरकज में चले गए, वजीर आजम बन गए, और शहबाज शरीफ को जो है वो वजीर आला पंजाब बना दिया। फिर जो है जब पीडीएम की हुकूमत आई, शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम बने, तो शहबाज शरीफ साहब अपने बेटे हमजा शहबाज को पंजाब में ले आए। और अब जब मुस्लिम लीग नून का वजीर आजम आ रहा है पीपल पार्टी के साथ मिलकर वफाक में, तो मरियम नवाज साहिबा जो है वो पंजाब में आ गई हैं। हालांकि जराए बताते हैं कि मरियम नवाज को जो है जब नाम तजवीज किया नवाज शरीफ साहब ने, तो शरीफ फैमिली के अंदर भी खासी अन बन रही इस बात पे, चूंकि हमजा शहबाज जो हैं वो चश्मो चराग हैं शहबाज शरीफ साहब का, और शहबाज शरीफ साहब ये चाहते थे कि वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज को होना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ नवाज शरीफ ने कहा शहबाज शरीफ से कि मैंने मरकज आपको दे दिया है, मैंने वजीर आजम का ओहदा आपको दे दिया है, लिहाजा वजीर आला पंजाब जो होगी वो मेरी बेटी होगी। तो इस बात पर मुस्लिम लीग नून के अंदर जो है काफी ज्यादा डिबेट भी हुई, और मुस्लिम लीग के रहनुमाओं का ख्याल था कि मरियम नवाज साहिबा, जिनके पास इससे पहले कोई बड़ा इतना आईनी ओहदा नहीं रहा, उनका कोई तजर्बा नहीं है, जबकि हमजा शहबाज जो हैं वो इससे पहले वज़ीर आला रह चुके हैं, तो हमें हमजा शहबाज को बनाना चाहिए। लेकिन नवाज शरीफ साहब की ये जिद थी कि नहीं, किसी भी सूरत पर मैंने मरियम नवाज साहिबा को जो है वो वज़ीर आला पंजाब बनाना है। और मियां साहब को ये बात पता भी है कि मेरे बाद जो मेरी जानशीन होंगी, मेरी सियासत की जो वारिस होंगी, वो जो है वो मरियम नवाज साहिबा ही हैं। चूंकि जो नवाज शरीफ साहब के बेटे हैं वो सियासत से दूर हैं और वो कारोबार में हैं, तो अलगर्ज मुस्लिम लीग नून ने जब इसको मरियम नवाज साहिबा को वज़ीर आला पंजाब के लिए इंतखाब का ऐलान किया, तो उसमें भी काफी ज्यादा मुस्लिम लीग नून के अंदर लड़ाई झगड़ा था। और मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा थे वो बार बार मियां साहब को भी ये कह रहे थे कि चूंकि इमरान खान की जो पार्टी है उसकी जो अपोजिशन है वो भी खासी मजबूत है, पंजाब में उनकी भी अक्सरियत है, और हमारा जो इलेक्शन है वो भी साफ शफाफ नहीं है, तो कुछ हल्के ऐसे हैं कि वो हमें इस चीज से
ہر دفعہ بلیک میل کریں گے، لہٰذا ہم کسی ایسے بندے کو لے کے آئے کہ جو مفاہمت کی سیاست پر یقین رکھے، چونکہ مریم نواز صاحبہ نے جو کچھ عرصے میں سیاست کی ہے وہ کافی جارحانہ سیاست کی ہے، چاہے اداروں کے حوالے سے ہو، چاہے جوڈیشری کے حوالے سے ہو، تو مریم نواز کا جو موقف ہے وہ خاصا جو ہے وہ ٹف رہا ہے تمام اداروں کے اگینسٹ۔ تو اب جب وہ مریم نواز صاحبہ منتخب ہونے والی ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب، اب دیکھنا یہ ہے کہ جن اداروں پہ وہ تنقید کرتی رہی ہیں، عدلیہ پہ یا اور جو پاکستان کے مقتدر حلقے ہیں ان پہ، اب ان کے ساتھ مریم نواز جو ہے وہ اپنا رکھ رکھاؤ کیسے کرتی ہیں اور کس طرح جو ہے اس اتنا بڑا جو ان پہ ایک مسلم لیگ نون نے ذمہ داری ڈالی ہے وہ مسلم لیگ نون کو پنجاب میں کس طرح زندہ کرتی ہیں۔ چونکہ جس طرح کا الیکشن ہوا اور جس طرح کے الیکشن کے ریزلٹ آئے تو کسی کو بھی اس بات میں شک نہیں ہے کہ مسلم لیگ نون کی جو پنجاب میں پرفارمنس ہے وہ انتہائی مایوس کن ہے، اور اگر یہ صاف شفاف الیکشن ہوتا تو مسلم لیگ نون بمشکل 45 سے 50 سیٹیں حاصل کرتی، لیکن چونکہ الیکشن میں جھرلو پھیرا گیا، 2 نمبری کی گئی، تو کسی نہ کسی طرح جو ہے وہ پنجاب میں مسلم لیگ نون کو اکثریت دلوائی گئی۔ چونکہ یہ بات تو طے ہے کہ اگر پنجاب میں حکومت نون لیگ کی نہ ہوتی تو وفاق جو ہے وہ خاصا مشکل ہوتا، چونکہ پاکستان میں یہی ہے کہ جس نے بھی وفاق میں حکومت کرنی ہے اس سے پنجاب میں حکومت بنانی پڑے گی۔ پنجاب کی حکومت ہی دراصل وفاقی حکومت کو سپورٹ کرتی ہے، مرکز کی حکومت کو، تو مرکز کی حکومت چلتی ہے، لہذا یہی فارمولہ بنایا گیا کہ جس طرح بھی دھوس ہو، دھاندلی ہو، بدماشی ہو، ہم نے جو ہے وہ مسلم لیگ نون کی حکومت پنجاب میں بنانی ہے، تو لہذا مسلم لیگ نون کی حکومت پنجاب میں بن چکی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ حکومت بن جانے کے بعد مسلم لیگ نون کی جو رہنما ہیں مریم نواز صاحبہ، وہ کہاں تک اس بوجھ کو اٹھاتی ہیں، حالانکہ ان کے والد صاحب پیچھے بیٹھے ہیں اور وہ جو سارا تماشا دیکھ رہے ہیں، اور یقینی طور پر جتنا ان کا سیاست میں ایکسپیرینس ہے وہ مریم نواز صاحبہ کو ہر طریقے سے پش کریں گے اور ان کی رہنمائی بھی کریں گے۔ دوسری طرف زرداری صاحب کا سامان پیک ہو چکا ہے، اور عارف علوی صاحب جو ہے وہ اب کچھ ہی دنوں کے مہمان ہیں، عارف علوی صاحب نے جو ہے وہ چلے جانا ہے، اور زرداری صاحب چونکہ ڈیل کے نتیجے میں جو مسلم لیگ نون کے ساتھ پیپل پارٹی کی ڈیل ہوئی ہے، جو بڑے آئینی عہدے ہیں وہ پیپل پارٹی ان سے لے چکی ہے، تو آصف علی زرداری صاحب نے اس ملک کا صدر بن جانا ہے۔ شہباز شریف صاحب ملک کے وزیر اعظم ہوں گے اور زرداری صاحب اس ملک کے صدر ہوں گے، تو یقیناً یہ PDM2 جو ہے وہ ایک بار پاکستانیوں پر مسلط کر دی گئی ہے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ یہ وہی PDM ہے کہ جس نے پچھلے 16 مہینوں میں جو اس ملک کا حشر کیا، جو اس ملک کے ساتھ کیا، جو اس ملک کی عوام کے ساتھ کیا، شاید تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ مگر دکھ تو یہ ہے کہ یہ جو دونوں خاندان ہیں یہ کرپٹ تو ہیں ہی، نو ڈاؤٹ کہ یہ کرپٹ ہیں، لیکن کرپٹ ہونے کے ساتھ ساتھ یہ نااہل بھی ہیں، لیکن دوسری طرف اگر ان کی اپنی جو ہے وہ تجوریاں دیکھی جائیں، ان کے اپنے محلات دیکھے جائیں، تو یہ کسی طور پر بھی اپنے لیے جو ہے یہ نااہل نہیں لگتے، چونکہ شریف خاندان کی اگر آپ ہسٹری دیکھیں تو شریف خاندان کے پاس ایک معمولی سی لوہے کی بھٹی تھی، اور پھر وقت نے ثابت کیا کہ اس لوہے کی بھٹی سے شریف خاندان کھرب پتی بن گیا، نہ صرف پاکستان بلکہ اربوں خربوں کی پراپرٹیاں برطانیہ میں بھی جو ہے نا وہ شریف خاندان نے خرید لیں۔ اسی طرح زرداری صاحب کی حیثیت الیکشن سے پہلے، پاکستان کی عملی سیاست میں آنے سے پہلے کیا تھی؟ وہ ایک معمولی سینما کے مالک تھے، لیکن پھر وقت نے ایسا دھارا بدلا کہ وہی زرداری صاحب 8 براعظموں میں جناب ان کی جائیدادیں ہیں، سرے محل انہوں نے خرید لیا ہے، اور اس وقت پاکستان کے جو سب سے امیر ترین لوگ ہیں ان میں زرداری صاحب کا شمار ہوتا ہے۔ اس کے بعد تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں عمران خان صاحب کی۔ اگر آپ کو یاد ہو تو عمران خان صاحب جب جیل میں نہیں گئے تھے، اس سے پہلے بھی عمران خان سے کافی دفعہ جو ہے وہ رابطہ کرنے کی کوشش کی گئی اور ان کو منانے کی کوشش کی گئی، اور انہیں اس بات پر قائل کرنے کی کوشش کی گئی کہ آپ سائیڈ لائن پہ ہو جائیں، آپ جو ہے وہ بنیگالہ چلے جائیں، سائیڈ لائن پہ ہو جائیں، 3 سال کے لیے آپ سیاست سے آؤٹ ہو جائیں، کسی قسم کی پارلیمانی سیاست نہ کریں، پاور کی سیاست نہ کریں، پارٹی جو ہے وہ کسی اور کے حوالے کر دیں، اور 3 سال کے بعد آپ کو موقع دے دیا جائے گا قومی سیاست میں دوبارہ آنے کا۔ لیکن اس وقت بھی خان صاحب نے کہا کہ نہیں، میں اس طرح کی کسی ڈیل جو ہے نا کا حصہ نہیں بننا چاہتا، میں بے شک مجھ پہ جو FIR ہیں، مجھ پہ جو کیسز ہیں، میں ان کا سامنا کروں گا، لیکن میں ڈیل نہیں کروں گا۔ پھر عمران خان صاحب گرفتار ہو گئے، جب گرفتار ہوئے تو اس کے بعد پھر خان صاحب کے سامنے جو ہے وہ شرائط رکھی گئیں کہ جو ہے وہ آپ اس
اس طرح کریں کہ ہم آپ کو آپ کے کیسز بھی ختم کر دیتے ہیں, آپ کا جو بنی گالہ کا گھر ہے اس کو ہم سب جیل بنا دیتے ہیں, آپ جیل چلے جائیں, لیکن یہ ہے کہ آپ کم از کم 3 سال کے لیے جو سیاست ہے, سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر لیں. اگر آپ پاکستان میں نہیں رہنا چاہتے تو ہم آپ کو باہر بھیج دیتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ آپ اپنی پارٹی بھی جو ہے نا وہ کسی کے حوالے کر دیں اور خود بھی پارلیمانی سیاست سے باہر ہو جائیں, طاقت کی سیاست سے باہر ہو جائیں. لیکن عمران خان نے کہا کہ ایبسولوٹلی ناٹ, میں ایسا نہیں کر سکتا, میں تمام کیسز کا بھی سامنا کروں گا, میں پاکستان میں رہوں گا, یہ پاکستان میرا گھر ہے اور میں پاکستان کو چھوڑ کے کہیں نہیں جاؤں گا. دوسری طرف بشرا بی بی سے جب عمران خان صاحب جیل میں تھے پھر رابطہ کیا گیا اور بشرا بی بی کو بھی اس بات پر قائل کیا گیا کہ دیکھیں آپ کے لیے یہ جو مشکلیں ہیں یہ مشکلیں آسان ہو سکتی ہیں, خان صاحب بھی باہر آ جائیں گے, آپ کی بھی مشکلیں آسان ہو جائیں گی, بس آپ خان صاحب کو اس بات پہ راضی کریں کہ وہ اپنے موقف سے پیچھے ہٹ جائیں, خاموشی اختیار کر لیں اور فی الوقت جو ہے وہ سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر لیں. تو جب بشرا بی بی عمران صاحب کے پاس گئیں یہ پیغام لے کے تو اس وقت بھی عمران صاحب نے کہہ دیا ایبسولوٹلی ناٹ, میں اس طرح کسی جو ہے نا وہ ڈیل کا حصہ نہیں بننا چاہتا. پھر الیکشن کے بعد یہ جو 2024 کا الیکشن گزرا ہے تو کچھ حلقوں نے جو ہے وہ لطیف کھوسہ صاحب کو اپروچ کیا اور لطیف کھوسہ صاحب کے ذریعے یہ عمران خان تک پیغام پہنچایا گیا کہ دیکھیں آپ اگر اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹتے تو پھر آپ پیپل پارٹی کے ساتھ جو ہے وہ ایک کولیشن حکومت بنا لیں, پیپل پارٹی کے ساتھ حکومت بنا لیں اور حکومت بنانے کے بعد آپ کے سارے کیسز بھی معاف ہو جائیں گے, آپ اقتدار میں بھی آ جائیں گے, ٹھیک ہے, اور آپ کی یہ جو مشکلیں ہیں یہ مشکلیں آسان ہو جائیں گی, لیکن آپ پیپل پارٹی کے ساتھ بیٹھ جائیں. تو عمران خان صاحب نے وہاں پہ بھی کلیئر جواب دے دیا کہ ایبسولوٹلی ناٹ, میں نے سیاست اقتدار کے لیے نہیں کرنی, میں نے سیاست عہدے کے لیے نہیں کرنی, میں اس لیے سیاست نہیں کر رہا کہ میں طاقت میں آ جاؤں, میرے پاس عہدے آ جائیں اور میرا جو نظریہ ہے میں اپنے نظریے کو طاقت کے لیے قربان کر دوں. میں پیپل پارٹی کے اگینسٹ ہوں, میں پیپل پارٹی کی سیاست کے اگینسٹ ہوں, میں مسلم لیگ نون کی سیاست کے اگینسٹ ہوں, اور میرا سیاست میں آنے کا مطلب ہی ان دو پارٹیوں کی جو ملی بھگت ہے, ان لوٹ کھسوٹ ہے, اس کو جو ہے وہ ختم کرنا ہے. تو میں اپنے نظریے سے کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹ سکتا, میں کھڑا ہوں اور میں کھڑا رہوں گا اور میں تمام کیسز کا جو ہے وہ سامنا کروں گا, میں کسی بھی صورت اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹوں گا. تو جب عمران خان صاحب نے پھر ایبسولوٹلی ناٹ کہا تو تمام وہ لوگ جو عمران خان سے رابطہ کرنا چاہتے تھے وہ مایوس ہو گئے. اور آپ کو یاد رہے کہ بلاول بھٹو نے تقریباً 7 سے 8 دن عمران خان سے جو ہے وہ انتظار کیا کہ عمران خان صاحب جب کسی بات کا جواب دیں گے تو تبھی انہوں نے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا جو اجلاس تھا وہ نہیں بلایا. یعنی وہ انتظار کرتے رہے کہ جب عمران خان صاحب ان کو کوئی جواب دیں گے, ان کی طرف سے کوئی حتمی جواب آئے گا تو تب ہی جو ہے وہ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس بلائیں گے. لیکن جب عمران خان نے تمام چیزوں کو ریجیکٹ کر دیا اور وہ ایک ہی موقف پر قائم رہے کہ ایبسولوٹلی ناٹ, تو تب جناب مسلم لیگ نون اور پیپل پارٹی کی جو حکومت ہے وہ مخلوط حکومت بنائی گئی. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ وہی حکومت, وہی لوگ جن کی وجہ سے یہ ملک یہاں تک پہنچا, جس کی وجہ سے عوام آج در بدر کی ٹھوکریں کھا رہی ہے, جس کی وجہ سے غریب تر ہو گیا ہے, ملک کی معاشی حالت اس وقت ابتر ہے, ادارے تباہ ہو چکے ہیں. اور ظاہر سی بات ہے انہی دو پارٹیوں نے اس ملک پر 40 سے 50 سال حکومت کی ہے. انہوں نے اپنے دور حکومت میں پی آئی اے کو بھی تباہ کر دیا, سٹیل مل کو بھی تباہ کر دیا, باقی جو بھی پاکستان کے بڑے بڑے ادارے ہیں وہ تقریباً تباہ ہو چکے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ 2024 میں بننے والی یہ پھر حکومت جس میں شہباز شریف وزیر اعظم, مریم نواز وزیر اعلیٰ پنجاب اور آصف زرداری اس ملک کے صدر ہیں, تو یہ سب مل کے ملک کی نیا کو کہاں لے کے جاتے ہیں اس کے لیے آپ کو انتظار کرنا ہوگا. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ, اسی دعا کے ساتھ کہ خوش رہیں, اپنے اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا. مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.